बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल-इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, खबरों का ज़ोर और तहरीक लब्बैक का एहतजाज, फड्डा, खैबर पख्तूनख्वा के मामला और बहुत सी चीज़ें, फैज़ हमीद के वो जो कोर्ट मार्शल का मसला है वो कहाँ तक पहुँचा, इन तमाम चीज़ों पर बातें करूँगा। तो पहली खबर यही है कि 32 सवालात, इमरान खान का 22 सफ़हात का जवाब। ये तोशाखाना 2 में उन्हें जवाब जमा कराया 342 का। खैबर पख्तूनख्वा में सब अच्छा नहीं, फैज़ हमीद का डबल कोर्ट मार्शल होगा। अभी तक तो एक का रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन बहरहाल कहा ही जा रहा है। किसने कहा ये भी आपको बताता हूँ। अभी सुहेल आफरीदी की नामजदगी पर हुकूमती सख्त रद्द-ए-अमल और लब्बैक, तहरीक लब्बैक का एहतजाज, फ़लस्तीन से अपना खैर सगाली का पैगाम देने के लिए और उससे यकजहती के लिए, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि दफ़ा 144 लगी लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी, और तहरीक लब्बैक ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो तो मुआहदा हो गया हमास से। वहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है, फ़लस्तीनी भी जश्न मना रहे हैं, इसराइल में भी जश्न मनाया जा रहा है, दुनिया में भी जश्न मनाया जा रहा है कि जनाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गज़ा में यानी मुआहदा हो गया और गज़ा में एक जंग बंदी हो गई। अब कल क्या होता है इसका कोई पता नहीं कि इसराइल कहाँ तक साथ देता है इस मामले पे, मुआहदे पे रहता है कायम, या अमरीका बहादुर कहाँ तक रहते हैं। लेकिन आज का जो है वो ये, इसके बावजूद ज़िद और अना का मसला बना के तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया। हुकूमत कहती है हमसे इजाज़त ना मांगी, ना हमने इजाज़त दी। क्यों? कि सफारत खानों की तरफ रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं देते हम किसी को भी। तो इन्होंने तो इजाज़त मांगी नहीं। रात भी मैंने आपको बताया था, अब भी ये बता रहा हूँ। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत, हुक्मरान जो है वो मुनाफिक है, उनका मुक़द्दस मुकाम जो है वो सफारत खाने हैं, अमेरिका और इसराइल है। हमारा मुक़द्दस मुकाम जो है वो मस्जिद अक़सा है। तो हम मस्जिद अक़सा की यकजहती के लिए, मतलब आज़ादी के लिए और फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए काम कर रहे थे और पूरा मन था। लेकिन इसको ज़बरदस्ती रोक कर और बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर में शेलिंग हुई, बहुत से उनके इल्ज़ामात हैं। वो तो कहते हैं बहुत से मारे भी गए और इसी तरह पुलिस जवान भी ज़ख्मी हुए, क्योंकि दोनों जानिब से हुई। लाठी चार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। रास्ते में रुकावटें भी खड़ी थी, झेलम के पुल पर भी रुकावटें खड़ी की गई। आगे भी इस्लामाबाद में दाखिली रास्ते, फैज़ाबाद वगैरह में भी थी। ये तो एक हकीकत है, हुकूमत ने इंतज़ाम अपना करना होता है। हुकूमत ने क़ब्ल इस वक्त बता भी दिया था कि ऐसा ही होगा। बहरहाल अफसोसनाक है, इस पर कोई रास्ता निकलना चाहिए था। सिर्फ हुकूमत या तहरीक लब्बैक को नहीं, बल्कि हमारी तमाम मजहबी जमातों को, हमारी तमाम सियासी जमातों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए था। क्योंकि इंटरनेशनली तौर पे जो है, यानी आलमी सतह पर हमारा कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। हुकूमत ने जितना नाम कमाया उतना ही फिर बदनामी भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि तोशाखाना 2, उस पर एक वो जो है 342 के बयान के लिए सवालनामा दिया गया था और 32 सवालात थे और इमरान खान ने 22 सफ़हात का जवाब रिकॉर्ड कराया अदालत में। बुशरा बीबी ने भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन बुशरा बीबी की 14 सफ़हात है। उन्हीं का बस यही ठीक है, उन्हीं ने उसी को यस नो करके उसी पे आगे बढ़ा के कर दिया। जो इमरान खान ने कहा वही बयान उन्हीं तकरीबन वही दे दिया। तो पहली बात ये, वो कहते हैं कि जनाब पहला तो ये वहाँ से नैब से जो ट्रांसफ़र किया गया FIA में, यही गलत किया गया, गलत है। दूसरा उन्होंने कहा चाहे इनाम खान हो या सुहेब हो, सब झूठे हैं। इनाम खान जो है वो अपना क्या कहते हैं, जहांगीर तरीन का बंदा था और जहांगीर तरीन तो मेरे ख़िलाफ़ थे, लिहाजा उनको यहाँ अपॉइंटमेंट कराया गया और था ये PTI के सेक्रेटरीट में। जबकि 2019 में वज़ीर आज़म बन गए थे और जहांगीर तरीन की लड़ाई पहले से थी और उनको बुलाया भी नहीं गया था। तो फिर इसको कैसे यहाँ रखा गया, कैसे इनके बनी गाला तक पहुँचा, ये वो। बहरहाल ये तो अब अदालती बात है, मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चूँकि मैंने अदालत ज़्यादा कवर नहीं की, लिहाजा सहाफ़ती तौर पर मेरी ज़िम्मेदारी ये कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, इससे आगे ना कुछ करूँ। अब बहुत सी बातें
انہیں انعام کو بھی ریجیکٹ کر دیا، انہیں کیس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور ان کا بلغاری سیٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کا معاملہ مجھے نہیں پتہ کیا تھا اس کے ساتھ کیا نہیں تھا. انہوں نے کہا آپ نے فون کر کے ان سے کہا کہ بھائی فون پہ اس کی قیمت لگا دو اور یہ وہ، اور اس کی گواہیاں موجود ہیں، اور آپ کے اپنے جو ہے انعام خان شاہ صاحب جو ہے وہ بھی اور دوسرے سیکٹری صاحب بھی آ کے گواہیاں دے گئے. انہوں نے کہا یہ وعدہ آپ کو آپ بنتے رہتے ہیں، یہ تو بنائے جاتے ہیں، میرے سارے مقدمات جو ہے سیاسی ہیں. یعنی لب لباب جو تھا یہ 22 صفحات میں انہوں نے اپنی ہسٹری بتائی پارٹی کی، اپنی فلاحی خدمات دیں، بتائیں کہ قوم کے لیے کیا کی، اور ان کا 50-55 سال سے مجھے قوم جانتی ہے، اور اس وقت بھی میری بنائی ہوئی جماعت جو ہے وہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہے. تو یہ گل ایب ہے اتنے تک پہنچی ہے. سوالات اسی طرح کے تھے جیسے پہلے تھے توشہ خانہ میں، وہاں معاملات اور تھے، یہاں معاملات اور ہیں کہ جناب آپ نے جانے ہی نہیں دیے توشہ خانہ تک، بلکہ اس کا ڈائریکٹر یا کنٹرولر ہی بنا دیا انعام شاہ کو. لیکن وہ مکر گئے، وہ کہا نہیں سارا غلط ہے، اس سیاسی مقدمات ہیں میرے خلاف تو 300 سے زیادہ مقدمات ہیں، اور بار بار ٹرائل ہو رہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، سب زبردستی ہے، سیاسی معاملات ہیں. انہوں نے کہا جناب شواہد موجود ہیں کہ آپ نے یہ کیا، سہیب صاحب کو کہا، فون کیا، آپ نے کہا کہ اس کی قیمت کم لگائیں، بشرا بی بی نے انہوں نے کہا نہیں ہمیں مفروضے ہیں، باتوں پہ ہیں. تو بہرحال انہوں نے بالکل انکار کر دیا اکثریت کا، اور انہوں نے کہا سب ایسے ڈرامے بازی ہے، تو کوئی بات نہیں، کریں جو مرضی ہے، میں نے کوئی نہیں کیا. ہاں جو لیے وہ آئین و قانون کے مطابق لیے، جو قانون اجازت دیتا تھا اس کی قیمت لگوائی، پیسے جمع کرا اور ہم نے لے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے لے لیے بعد میں پیسے دیے، یہ انہوں نے کہا ہے. بہرحال بہت سی چیزوں سے وہ مطلب تضاد ہے جو پچھلے بیانات تھے اس سے. تو اس پہ فیصلہ جب آئے گا، جب ہوگا دیکھا جائے. اب خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کو ہٹا کے لوگ کہہ رہے تھے، یعنی پی ٹی آئی والے اچانک پہلے گنڈا پور کے حمایتی تھے، اب جیسی خان نے نامزدگی کی، سہیل آفریدی کی، تو وہ کہہ رہے ٹھیک ہے گنڈا پور وہ کام ہی نہیں کر سکا، رہائی نہیں دلا سکا، بڑا ٹھنڈا ثابت ہوا. خان نے کہا آپریشن بند کراؤ، وہ آپریشن نہیں بند کرایا. خان نے کہا تیمور جھگڑا کو کابینہ میں رکھو، وہ نہیں رکھا. لہذا یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو وزیر اعلیٰ نے الیکٹ ہونا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے اسمبلی سے، بغیر الیکشن کے بھی مطلب پہلے وہ 3 مہینے چل سکتے ہیں. اور کہنے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان پر مقدمات ہیں، ان پر الزامات ہیں. کیا اس صورت میں کوئی دوسری پارٹی، تھرڈ پارٹی کہیں عدالت تو نہیں پہنچ جائے گی کہ بھائی یہ نہ روکو، ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، مراد سعید جو روپوش ہے اس کا ایک خاص آدمی ہے، اور یہ حکومتوں اور اداروں کے خلاف جو بڑی باتیں کرتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور شاید اسی تاخیری حربے کے لیے جو ہے وہ گورنر صاحب جو ہے وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا استعفیٰ نہیں ملا، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے سوشل میڈیا پہ سے چلا رہی ہے اور ریسیونگ بھی دے رہی ہے کہ کسی نے ریسیو بھی کیا. کس نے کیا ظاہر ہے ہمیں یہ بات کا نہیں پتہ. لیکن بہرحال اب بات کرتے ہیں فیض حمید کا کورٹ مارشل، فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور بہت پہلے کہا تھا، لیکن بار بار یہی خبر ہے کہ بس مہینے 1.5 مہینے بعد ان کا فیصلہ آ جائے گا. لیکن اب بات جو ہے اسلام آباد کے صحافی ہیں اعجاز احمد صاحب، وہ جن کو علیمہ خان نے مار پڑوائی تھی، دھکے دیے تھے، جو بھی بڑا شور مچا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ڈبل کورٹ مارشل ہوگا. پہلی تو انکوائری تقریباً مکمل ہے، گواہوں نے بھی دے دی گواہی، سب کچھ ہو گیا. اور انہوں نے اب جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے تو عمران خان کو اور جنرل باجوہ کو بھی طلب کر لیا اپنی فہرست میں گواہوں کے. تو ان کا یہ ان کی صفائی کا طریقہ ہے، مطلب ان کو حق ہے، انہوں نے کیا ہے تو لسٹ میں نام دیا، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے بلایا گیا تو میں جاؤں گا، اور اسی طرح جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے طلب کیا گیا تو میں بھی جاؤں گا، ہر مقدمے میں جاؤں گا جہاں جہاں بلایا جائے گا. لیکن اعجاز احمد کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ ان کی طرح آرمی چیف کو بلایا گیا، عدالت میں طلب کی گئی، تو یہ ایک نئی روایت بن جائے گی اور پھر ہر آرمی چیف کے لیے مصیبت پڑی ہو جائے گی. لہذا ایسا نہیں ہوگا. ان کا خیال ہے کہ جناب ان کو ایک سوال نامہ بھیج دیا جائے گا، وہ سوال نامے کا جواب دے دیں گے. ہاں البتہ عمران خان چونکہ قید میں، ان کو وہاں پہنچایا جائے گا. یہ جائیں گے بھی، کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے کہ یہ فیض حمید کا سامنا کریں، کہیں کل فیض احمد کسی اور جگہ ان کے خلاف نہ ہو جائے. لہٰذا کو ٹھنڈی مٹھی جا کے گواہی کچھ کریں گے، جا کے بات کریں گے، تو وہ جائیں گے. یہ ان کا خیال ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں ایک تو ٹاپ سٹی کا مسئلہ جہاں انہیں مداخلت کے اختیارات سے فائدہ، ایک دوسرا وہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو رابطے کیے یہ ہوئے. پھر تیسرا ہے 9 مئی کا، کہ 9 مئی میں بھی مضبوط ملزم جو ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ماسٹر مائنڈ عمران خان اور یہ تھے، دونوں نے عمل درآمد انہیں نے کرانا تھا، اور وہ بغاوت تھی سیدھی. تو ابھی اس کی ٹرائل نہیں شروع ہوئے. اعجاز احمد کہتے ہیں کہ اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا، اور یہ ہوگا. پھر انہیں ایک اور دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا جناب
عمران خان کے جو مقدمے اس ٹرائل میں تو جائیں گے، فیض حمید والے میں وہ جائیں گے گواہی دینے کے لیے، لیکن کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ تمام ان کے جو مقدمات ہیں وہ سول عدالتوں میں چلیں گے، ملٹری کورٹس میں نہیں چلیں گے. یہ انہوں نے پھر کہا، حالانکہ جب کوئی بڑا شور مچا تھا کہ ان کو ملٹری کورٹ لے جا رہا ہے، پی ٹی آئی بھی کہی تھی، عمران خان خود بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں دعوے دار ہیں کہ نہیں، حالانکہ وہ ناقد ہیں بڑے عمران خان کے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ میں برسہ برس سے رپورٹنگ کر رہا ہوں اور نیچے سے لے کے اوپر تک، یعنی نچلی عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک میں نے رپورٹنگ کی ہے، اور میں یہ کیسز بھی دیکھ رہا ہوں، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کرے نہ ہو ایسا، ٹھیک ہے، ان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے. اچھا، سہیل آفریدی کی جو نامزدگی پر حکومتی رد عمل بڑا سخت آیا. انہوں نے اپنے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور وہ جو ہے اختیار ولی خان، ان کی مشترکہ پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے وہ دھیڑ کے رکھ دیا. انہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو صرف یہ چاہیے کہ آپریشن روکا جائے، ان کی پرائرٹیز پر جو آپریشن روکا جائے، اور ایک جو مطلب ملزم نامزد ہے مختلف مقدمات میں، جس کے خلاف بہت سے مقدمے ہیں، اس کو انہیں نامزد کیا وزیر اعلیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی چاہتے ہیں کہ جو انہیں نے جس طرح پہلے مطلب وہ ہے نا کہ طالبان، گڑ طالبان، بیڈ طالبان والا مسئلہ، تو وہ کہہ رہے ہیں اب ان کو تحفظ دیا جائے، تو یہ دیں گے سہیل آفریدی. تو اس میں پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی سے باہر بھی اور حکومتی سطح پر بھی بہت سخت رد عمل ہے. تو ابھی ان کی بھی مسئلہ جو ہے، یعنی ان کی نامزدگی تو ہو گئی، لیکن وزارت اعلیٰ جو ہے ابھی بھی گڑبڑ لگ رہی ہے. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور گورنر صاحب کیوں ڈیلے ٹیکسز استعمال کر رہے ہیں اور بڑے مزے سے ہیں وہ، کیونکہ ان کا اصل تو ٹارگٹ تھے اپنا گنڈا پور، علی امین گنڈا پور، جو کو ان کو شکست دے کے آئے تھے، اور پھر گنڈا پور کے لیے بھی ٹارگٹ تھے فیصل کنڈی صاحب، کیونکہ ان کے مقابلے پہ ہارا ہوا بندہ صوبے کا گورنر بن گیا، تو ان کے لیے یہ بھی مسئلہ تھا. بہرحال آنے والے وقت میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.